अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, लगता यूं है कि पाकिस्तान में जो अहम मसाइल होते हैं जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत के साथ होता है, वो भी उन पर जो हिकमत अमली होती है वो ऐसी होती है कि हिकमत अमली कम होती है, रद्द अमल ज़्यादा होता है। लगता यूं है कि जब थ्रेट्स होती हैं, जब क्राइसिस आती है तो हुकूमत उन इश्यूज पर फोकस करती है, नहीं तो कुछ बस बिजनेस एज यूजुअल होता है। हमने अभी देखा कि एपीसी जब बुलाई गई, कुछ लोगों ने कहा कि एपीसी का बुलाना एडमिरल माइक मलन की स्टेटमेंट के बाद कुछ ऐसी एक सूरत हाल पैदा हुई कि एक स्टेटमेंट आई और इतना बड़ा रद्द अमल कि हिकमत अमली की कमी है। और एपीसी की जब बात हो रही थी उसी दौरान एक और चीज भी सरे फहरिस्त आ गई, एक और बड़ा मसला जो कौमी मसला है जिस पर के ये बात दुरुस्त होगा कहना कि उस पे एक मरबूत हिकमत अमली नहीं है, उस इशू पर हुकूमत एक कंसिस्टेंट तरीके से काम नहीं कर रही, और वो है मसला बलोचिस्तान का। हमने ये देखा कि दो मेजर बलोच लीडर्स अख्तर मेंगल साहब और डॉक्टर मालिक दोनों ने रिफ्यूज किया कि हम इस एपीसी में नहीं शरीक होंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर मुल्क को खतरा होगा तो हम जरूर उसकी दिफा में बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त हमें लगता यूं है कि आप बलोचिस्तान को वो अहमियत नहीं दे रहे। एक नेशनल इशू है और एक क्राइसिस रिडन इशू है, उस पर आप एपीसी क्यों नहीं बुला रहे? नाज़रीन, इसी इशू को आज हम डिस्कस करेंगे। एहतजाज इस आर पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो है ना शिरकत नहीं कर रहे हैं। इसी इशू को डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जफर अली शाह साहब, सेनेटर हैं, पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है, और साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट तज्जिया निगार हारून रशीद साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम। नाजरीन, हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान, प्रेसिडेंट बलोच नेशनल पार्टी के हैं, और साथ ही हमारे साथ क्वेटा में ज्वाइन हमें कर रहे हैं सेनेटर अब्दुल मालिक हैं, प्रेसिडेंट नेशनल पार्टी के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा कि आप एपीसी में शामिल नहीं होंगे, तो आपको लगता है ये सही फैसला था आपका? ये इसे बॉयकॉट करके आपको क्या फायदा हुआ? मैं समझता हूँ आप मेहरबानी, आपने हमें मौका दे दिया। मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्तों ने जब आपस में बैठ के सलाह मशवरा किया, और क्योंकि हमारे बीएनपी के साथ भी एक रिश्ता है, अख्तर जान के साथ जी भी हमने सलाह मशवरा किया, तो हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि हमें एपीसी में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम गुज़िश्ता 3.5 सालों से नेशनल पार्टी ये क्राई कर रहा है कि जी बलूचिस्तान के मसले को आप कंसंट्रेट करें। पीपल्स पार्टी के साथ हमने मिल के जो है ना अमीरों के खिलाफ जद्दोजहद की है, और जफर अली शाह साहब को पता है कि हमारा सेनेट में क्या किरदार रहा है या बाकी जहां हमारे अदारे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी इसको कितना वो उसकी परवाह नहीं कर रहा था। तो हमारे पास कोई और जो है ना ऑप्शन नहीं था कि हम पाकिस्तान के अवाम को या दुनिया को या खासतौर पर बलूचिस्तान के अवाम को ये पैगाम दे दें कि जो नेशनल पार्टी और बीएनपी हैं, हम इसमें नहीं जा रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट ये है कि जब तक बलूचिस्तान में के मसले को, ये जो मशरूदा लाशें हैं, अगवा बराए तावानी है, टारगेट किलिंग, सियासी वर्करों की कत्ल आम है, इसको आप जब नहीं रोकेंगे और इस इश्यू को जो है ना कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, हमारी वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको लगा कि कोई फायदा नहीं है? जी अख्तर मेंगल साहब, आपके पास आते हैं, ये आप बताइएगा कि आपने भी यूं ही फैसला किया कि आपको तो प्राइम मिनिस्टर ने दावतनामा भेजा था आने के लिए? बड़ी मेहरबानी नसीम ज़ोहरा साहब जो आपने हमें इस मौजू पे दावत दी। मुझे जी तकरीबन एपीसी से एक दिन पहले कैबिनेट डिवीजन से सेक्रेटरी का फोन आया कि जी आपको मदऊ किया जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस में। पहले तो उन्होंने ये माजरत की, जी हमें पता चला है कि आपको इनविटेशन नहीं मिला। मैंने बोला मैं तो एक्सपेक्ट ही ये कर रहा था कि हमें इनविटेशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये वजह नहीं हमारे ना आने की। तो उन्होंने कहा क्या वजह क्या है? तो मैंने उनसे पूछा, सवाल किया कि आप मुझे चीज बावर कराएं कि वाकई बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। तो उसने बुरजुमा अंदाज में बात की, बिल्कुल देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैंने बोला नहीं भाई,
اگر آپ کا حصہ ہوتا تو اس پر پانچویں بار جو ہے فوجی الغار نہیں کی جاتی. وہ آپریشن جو مشرف دور سے شروع ہے وہ ابھی تک جاری ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اغوا کیے گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہیں. تقریباً 8 مہینے میں ہمیں تقریباً 250 کے قریب نوجوانوں کی لاشیں ملی ہیں. اگر اس کو آپ پاکستان کا حصہ کہتے ہیں تو پھر کشمیر بھی ہندوستان کا حصہ ہے، فلسطین بھی پھر اس کا اسرائیل کا حصہ ہے. اس طرح بلوچستان کو پاکستان کا حصہ نہیں کرا دیتے تھے اتنے ظلم و ظالمیت کے بعد. اور آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں کندھا ملا کے جو میرے بچوں کے قتل عام میں ملوث ہیں. اچھا، بڑی آپ نے بڑی کلیئرلی اپنی پوزیشن ان کو بھی بتائی. ناظرین بھی سن رہے ہیں آپ کی بات. اور ناظرین، ہمیں سینیٹر افضل صاحب خٹک صاحب نے جوائن کیا، سینئر ANP کے لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں فنکشنل کمیٹی جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی سینیٹ کی آن ہیومن رائٹس. ویلکم ٹو دا پروگرام خٹک صاحب. آپ کے پاس ہم آئیں گے، لیکن ہارون رشید صاحب اور شاہ صاحب، زخم بہت گہرا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ اختر مینگل صاحب ہمارے بھائی جو بات کہہ رہے ہیں، اب یہ بات تو کوئی نئی ہم نہیں سن رہے، پہلی مرتبہ، تو اس کا ازالہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں ازالہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ دو دشمن ملک بھی ہوں، یہ تو ملک کا حصہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اور یہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بار بار وہاں فوجی کارروائی ہوئی ہے، بھٹو صاحب کے زمانے میں، ایوب خان کے زمانے میں، اور اس سے پہلے بھی. تو یہ تو میں جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہی بتائیں گے کیوں بات نہیں کی جاتی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مسائل سے حل نہ ہو سکتی ہو. کیا بلوچستان میں کوئی اور طرح کے لوگ بستے ہیں کہ ان کا ہمارے جیسا خون نہیں ہے، کہ ان کے حقوق ہمارے جیسے نہیں ہیں، کیا ان کی انسٹنکٹ ہماری جیسی نہیں ہے، کہ وہ امن نہیں چاہتے؟ سادہ سی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود گورن کرے، یعنی صوبے کی سطح پہ جو حکومت وہ بنانا چاہتے ہیں بنائیں، اور مرکز میں جو نمائندے وہ بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیں. ہمیں تو یہ بتایا جائے، بلوچ لیڈر بتائیں کہ یہ قتل و خون کیوں ہے، کون کر رہا ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے. وہاں جو سیٹلرز ہیں 1200 وہ بھی مارے گئے ہیں، کون انہیں مار رہا ہے؟ اور جو ان لوگوں کو مار رہا ہے، جب ہم فوجیوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں. حکومت اس پہ جنرل کیانی اس پہ کیٹیگریکلی کہتے ہیں. اچھا، کوئی ایویڈنس اس پہ آئے؟ اپنا جو ہے حکومت اس پہ خاموش ہے جس کی ذمہ داری ہے. اگر میں اس ملک کا وزیر اعظم، مفروضے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں اور لوگ شہری قتل ہو رہے ہیں تو مجھے کیا حق ہے کہ میں وزیر اعظم رہوں؟ اگر میں صدر ہوں تو مجھے کیا حق ہے کہ میں صدر بن کے بیٹھا رہوں؟ یہ معلوم ہونا چاہیے کون قتل کر رہا ہے. ایک آدمی کا قتل بھی جائے کہ اس میں لاکھوں انسان ہزاروں لوگ ہیں جو مسنگ ہیں. ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کہ ہم حکومت کے کسی نمائندے سے بات کریں. ہم کوشش کرتے رہیں گے پروگرام کے دوران بھی کہ ہمیں کوئی ملے. یہ یاد رہے کہ سینیٹر رئیسانی جو ہیں انہوں نے تو پروٹیسٹ میں وہ جو آغاز حقوق کے بلوچستان کی کمیٹی تھی اس سے بھی ریزائن کر دیا انہوں نے، اور انہیں تو کافی تنقید کی. جو انٹیریئر منسٹر ہیں ایک آپ کی اجازت سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سیاسی تقسیم ہوتی ہے، ہر جگہ بہت ساری پارٹیاں ہوتی ہیں، بلوچستان میں بہت سی پارٹیاں ہیں، لیکن ایک منیمم متفقہ سٹینڈ ان کا ہونا چاہیے اور ان کو اکٹھے ہونے چاہیے. ان کا حق ہے کہ اکٹھے ہوں، اور جمہوریت ہوتی یہی ہے اور انسانی حقوق بھی یہی ہوتے ہیں. یہ اکٹھے ہوں، یہ بہت اس قدر یہ منقسم ہے. یقین کیجئے کہ پارٹیوں کے نام یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ اپنا ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، اور جو ظلم ان پہ ہو رہا ہے اس کے آواز اٹھائی جائے گی اس کے خلاف. یہ شاہ صاحب آواز اٹھانے کی بات ہے. دیکھیے آپ کے اپنے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، وہ گئے بھی پچھلے سال بلوچستان، انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی. لیکن یہ سب چیزیں لگتا ہے کہ آپ شروع کرتے ہیں ببل کی طرح وہ ختم ہو جاتی ہیں. نواز شریف دیکھیے کمیٹیز میں آپ لوگ ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں. APC کی جو یہ بات کی انہوں نے بالکل صحیح بات کی، اور میں تو کہوں گی اب میڈیا چیزوں کو ریز کرتا ہے، لیکن اتنی کرائسس ہوتی ہے کہ جب کرائسس ہوتی ہے تو ہم واپس اس پر آتے ہیں. نہیں تو کمیٹیز جو آپ کی ہیں وہ کیوں نہیں فوکس کرتی اس پہ؟ زہرا بی بی، آپ نے کہا ہے کہ یہ زخم بڑا گہرا زخم ہے. پہلی بات تو یہ بلوچستان کا زخم نہیں ہے، یہ زخم پورے پاکستان کا ہے، اور یہ وہ زخم ہے جو عرصہ دراز سے رس رہا ہے. لیکن سفر تو وہ کر رہے ہیں نا، ہم تو زبانی بات. میں یہی عرض کرتا ہوں نا، ابھی باقیوں کو تکلیف ابھی نہیں پہنچی نا، ان تک جب تکلیف پہنچے گی، اس زخم کے اثرات جب پاکستان کے باقی حصوں پر پہنچیں گے، پھر انہیں پتہ چلے گا
کہ زخم کسے کہتے ہیں اور یہ کس طرح یہ گہرا ہے. اور اس جب پہلی خبر یہ آئی جی کہ نیشنلسٹ پارٹیز کو مدعو نہیں کیا جا رہا, نہیں کیا جا رہا ہے. ہاں یہ بھی آئی خبر کہ ان کو وہ نہیں ہوں گے. اور سندھ سے بھی بعض لوگوں کو مدعو نہیں کیا. سندھ بھی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا. نہیں میرا خیال ہے اس میں تو مدعو کیا تھا. نہیں مدعو میں اسی لیے اس کو یہ آل پسند پارٹی کانفرنس کہتا ہوں. یعنی ایک تو ہے نا آل پارٹی کانفرنس میں آل پسند پارٹی. سر اگر آپ اجازت دیں مجھے تو میں یہ نہیں چاہ رہی کہ ہم حکومت کی ایک اوور آل تنقید میں بلوچستان کے لوگوں سے. بلوچستان کی میں یہ تو ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں, بلوچستان کی بات کر رہے ہیں. وہ بلوچستان. مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب نے جب ایک دفعہ بات کی اس کے بعد آگے کیوں نہیں بڑھی؟ نہیں, میاں نواز شریف صاحب نے بڑی دفعہ بات کی, اور انہوں نے بھی پہلے بھی جب یہ بلوچستان کا پیکج دے رہے تھے, جس پیکج کے ابھی تک ہم نے کوئی اثرات نہیں دیکھے, اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب نے, یہ ریکارڈ پہ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھیں وہاں پر جو لوگ آپ نے بے وجہ قیدوں میں ڈالے ہوئے ہیں, جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں, ان کو رہا کریں. آپ بلوچستان کی قیادت چاہے وہ بیرون ملک بیٹھی ہوئی ہے یا اندرون ملک بیٹھی ہوئی ہے, ان سے ڈائلاگ کریں, ان سے بات کریں. یہ تب جا کر کریں, ان کے ساتھ ایجنڈا طے کریں کہ آپ نے بلوچستان میں کیا کرنا ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں. مطلب لیکن یہاں تو وہ آپ لوگوں نے ایک کمیٹی تو بنائی تھی, لگتا ہے اس کی پھر آگے کوئی بات. ہماری تو اپنی پارٹی کی نہیں, کمیٹی ہے نا. پارلیمنٹ میں بھی ہیں, سینٹ میں بھی ہے. افسر صاحب خٹک صاحب, آپ سینیٹر ہیں, آپ لوگوں نے کل ایک بڑی بھرپور طریقے سے اس ایشو پر کچھ پوزیشن لی. آپ نے کہا ہم اے پی سی کی بات کریں گے, آپ نے اور مختلف بات بھی کی. اب بتائیں کہ آپ نے اختر مینگل صاحب کی بات سنی اور ان کی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی. کیا آپ کی ہیومن رائٹس کمیٹی ہے, اسٹینڈنگ فنکشنل کمیٹی ہے, آپ کسی کو بلا سکتے ہیں, کسی ادارے کو بلا سکتے ہیں. 2 سال سے آپ لوگ بھی نہیں کچھ کر پائے اس پہ؟ جی گزارش یہ ہے کہ کل ہماری میٹنگ کا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا بلوچستان میں انسانی حقوق کی صورتحال. اس سے پہلے بھی ہم بلوچستان کو ڈسکس کرتے رہے ہیں, لیکن کل کی میٹنگ جو تھی اس لحاظ سے منفرد تھی کہ اس کے اندر اور کوئی بحث نہیں تھی, اور ہم نے بلوچستان کی حکومت کے نمائندوں کو بلایا تھا, انٹیریئر منسٹری والوں کو بلایا ہوا تھا, فرنٹیئر کنسٹیبل کو بلایا ہوا تھا, اور خود بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز تھے, اور اسی طرح سے خصوصی دعوت پہ اپنے غفور حیدری صاحب جو کہ انہوں نے بلوچستان کے بارے میں ایک نقطہ اٹھایا تھا وہ بھی تشریف لائے تھے. تو بڑی تفصیلی ہم نے بات کی, اور واقعی ہمیں بہت اس بات پر تشویش ہے کہ بلوچستان میں خون ریزی ہو رہی ہے, بلوچستان میں لاشیں گر رہی ہیں, بلوچستان میں ان لاشوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ہم نے 3-4 تجویزیں پیش کی, کمیٹی نے منظور کی, اور ہم نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے کہ پہلی بات یہ کہ وہ بلوچستان کے بارے میں اے پی سی بلائیں تاکہ پورا ملک بلوچوں کے دکھ میں شریک ہو سکے, تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں, پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں, پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات چیت کرنے کی بات کر رہے ہیں, اے پی سی میں بھی بات کی گئی, تو بلوچ کو پرستوں کو کیوں اس سے مستثنا رکھا جائے؟ یعنی آپ ایسے لوگوں سے بات کرنے کو تیار ہیں جن کے بارے میں دہشت گردی کے الزامات ہیں, لیکن جو بلوچ کو پرست جو کہ سیاسی مطالبے ہیں, آپ ان سے کیوں بات نہیں کرتے؟ تو بغیر استثناء کے بلوچ کو پرستوں سے بات کی جائے. تیسری بات ہم نے یہ کی کہ ایسا ہم قانون بنائیں کہ جو لوگ غائب ہوئے ہیں, ڈس اپیئر ہوئے ہیں فورسفلی, ان کو جن لوگوں کے ڈس اپیئر کیا ہے ان پر مقدمے چلائے جا سکیں, تاکہ اس مسئلے کی روک تھام تبھی ممکن ہے جب ایبڈکٹ کرنے والوں کی پراسیکیوشن ہوگی. تو یہ ہم نے سفارش کی, اور اس طرح سے کچھ اور چیزیں ہم نے جو انڈیویجول کیسز تھے ان کے بارے میں ہم نے کچھ سفارشات کی. لیکن گزارش یہ ہے کہ جیسے حبیب جالب نے کہا تھا کہ سنو پنجاب کے لوگوں, بلوچستان جلتا ہے, بلوچستان جلتا ہے تو پاکستان جلتا ہے. جالب صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے بلوچستان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے, اور ہمارا مین اسٹریم میڈیا, مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ پروگرام کر رہی ہیں, کیونکہ یہ جو زائرین کا واقعہ ہوا تھا مستونگ میں, یہ اگر کوئی کسی اور جگہ ہوا ہوتا تو 1 ہفتہ اس پہ بات ہوتی, لیکن ہمارے یہاں وہ ایک خبر گزر گئی اور آئی, اور ریاست نے بھی نئی انویسٹیگیشن کی. جی اس پر ہم افسر صاحب خٹک صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین ہم واپس آئیں گے. اور بات یہ ہمیں لگتا یوں ہے کہ جو حبیب جالب صاحب نے کہا تھا وہ اس کے بعد لوگوں نے اس کو گوش گزار کیا, کم از کم لوگوں نے کیا, میڈیا نے کیا, حکمرانوں نے کیا یا نہیں کیا وہ اور بات ہے, اور حکمران پنجاب کے ہیں, سندھ کے ہیں, کہاں کے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور ہم مینگل صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو خٹک صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بات سن کے ان کو کچھ تسلی ہوتی ہے نہیں. ہمارے ساتھ رہی, ایک بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। मेंगल साहब, आपने बात सुनी खट्टक साहब की और सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि उनकी जो कमेटी है मुतहर्रिक हुई है। आपको कुछ तसल्ली होती उनकी बात सुन के? काबिल एहतराम है खट्टक साहब हमारे लिए। भी देखें, इस हुकूमत को बने हुए तकरीबन 4 साल का अरसा हो चुका है। 1 साल जो बचा हुआ है, पता नहीं जिस मुल्क की रवायत रही है कि 5 साल पूरे किसी भी हुकूमत ने नहीं किए, मासवाए उस पर जिस पर वर्दी वालों का हाथ रहा हो। तो ये पता नहीं अपने 5 साल पूरे करेगी नहीं करेगी, उस पर एक सवालिया निशान है। जो हुकूमतें 4 साल तक कुछ ना कर सकी बलूचिस्तान के लोगों के लिए, कमेटियों पे कमेटियां बनाती गई और उसका रिजल्ट जो है 0 निकला। मैं आपके तवज्जो से ये बात भी लाना चाहता हूँ, रफी साहब ने कही थी कि पार्टियां क्यों मुतहर्रिक नहीं होती। आपसे मेरी यही दरख्वास्त है, मीडिया से, आप खुद जाएं बलूचिस्तान में। ऐसा माहौल बनाया गया है कि कोई पॉलिटिकल वर्कर अपने घर से निकल नहीं सकता। अदम तहफ़्फ़ुज़ ये फजा है कि सियासी वर्कर अपने घर से बाजार तक नहीं जा सकते, कि वो उसको अगवा किया जाता है और जब अगवा करके उसकी लाश फेंकी जाती है तो उसके वर्षाओं पर इतना दबाव, इतने फोन कॉल्स उनको आते हैं, इतने थ्रेट्स आते हैं कि वो बेचारे अपने बाकी बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए FIR तक नहीं कटाते उनके खिलाफ। ये सूरत हाल है बलूचिस्तान की। और जहां तक आपने कहा कि हम फिर भी उम्मीद करें, नसीम ज़ारा साहब, आपको याद होगा क्वेटा में जब आपने मुझसे इंटरव्यू किया था, आखिरी आपका सवाल था कि कुछ उम्मीद रखते हैं आप इन हुकूमतों से, हुक्मरानों से। तो मैंने बोला नाउमीदी को वैसे ही गुनाह समझा जाता है, लेकिन इन हुक्मरानों से उम्मीद रखना मैं इसको जो है गुनाह कबीरा समझता हूँ। हम कभी ना इनसे हमें इन पर एतबार रहा है, क्योंकि तारीख हमें ये बात समझाई है कि इन पर जितना भी हमने यकीन किया है इतने ही हमारे गले काटे गए हैं। अब कमेटियां जो बनाई जाती है, या फर्ज करें कल मुझसे किसी ने सवाल किया जी ये जो APC है उसमें आकर आप अपनी बातें इनको समझाते, ये सवाल है कि ये हैं कौन लोग जिनको हम जाके समझाएं और क्या इनको समझाएं। हाँ, अब ये सही, लोग किसी बैरूनी मुल्क से आए हुए हैं, नहीं ये सही कह रहे हैं कि ये मुल्क से ताल्लुक है, ये इनका ताल्लुक इन सियासी पार्टियों से, और वो सियासी पार्टियां जो बरसरे इक्तदार रही हैं और वो जानती हैं जो मसले का हिस्सा हैं, शरीक इक्तदार रही हैं, या किसी भी तरह। मैं उन पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने विजिटिंग कार्ड के जरिए जो अपने आप को मुतरारिफ नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं, बड़े बड़े ऐवानों में जो है इनकी नुमाइंदगी, ये वो लोग हैं जिनको अवाम ने वो जानते हैं, उनको आपको आके ब्रीफिंग तो देने की जरूरत नहीं, वो जानते हैं, सब जानते हैं कि सूरत हाल क्या है बलूचिस्तान में। हारून रशीद साहब, ये सब जानते हैं क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान में। तो क्या सियासी जमातें, क्या कोई सिक्योरिटी का एंगल है जिसकी वजह से ये अपने पर एक पैरालिसिस को तारी कर देती हैं? क्या बात है? देखिए ना, सिक्योरिटी का नहीं है एंगल, ये वहां लोकल मसला हो सकता है कि हो, आई डोंट नो, हो सकता है। मैंगल साहब से बिल्कुल FC की बात होती है, लेविस की बात नहीं होगा, लेकिन हमें क्या दुश्वारी है, यानी मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी चलिए हुकूमत में है, कुछ उसकी लिमिटेशंस हो सकती हैं अपना, और पार्टियों को, सभी को, किसी एक की बात नहीं है कि ये कराची में, लाहौर में, और ये खुद अगर कोयटा जाएं, क्या इनको पकड़ लेंगे बड़े लीडरों को? किसी की जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर चले तो जाते हैं हर महीने कोयटा। नहीं, ये तो पिकनिक की तरह जाते हैं, 1 दिन के लिए वहां लोग जाते हैं, 2 दिन के लिए जाते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर भी जाते हैं। देखिए वहां जाके इंटीरियर मिनिस्टर साहब, आपको पता है, कैमरे के सामने खड़े होते हैं, ऐलानात करते हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। साख किसी हो सकती है। मैंने मतलब मियां शहबाज शरीफ से कहा कि बलोच बच्चों की तालीम के लिए वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने वैसे किया भी। अच्छा, फिर ये है कि वहाँ जरूर बहुत गुर्बत है वो, और उस गुर्बत के वो कसूरवार नहीं है, स्टेट उसकी जिम्मेदार है। अच्छा, उनके लिए गंदम से सिंध मसलन उन्होंने भिजवाई, बहुत अच्छा किया। और भी जगह पे ये सरहद में प्रॉब्लम था, वहाँ जब ज़लज़ला आया, गंदम वहाँ भेजें और चीज़ें करें। और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग का सदर एक बलोच होना चाहिए। ये नहीं कि पश्तून के होने से कोई मसला है, पश्तून भी वहाँ के बड़े काबिल एहतराम आबादी का हिस्सा है, लेकिन मामले की नोयत सियासी तौर पर ऐसी हो गई है। ये अगर प्रेशर बिल्ड करना चाहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तो कोई बलूचिस्तान पे करता नहीं है।
یہ جو میں معافی چاہتا ہوں بڑی بات ہے، خود ستائی کی شاید لگے گی. یہ 3 سال تو میرے سوا ایک آدمی آپ بتائیں جو چیختا رہا ہوگا بلوچستان کا حصہ کم ہے بجٹ میں. ایک آدمی آپ مجھے بتائیں، کسی بلوچستان کے ایون لیڈر نے بیان دیا کہ بھائی آبادی پہ کیسے بجٹ ہوتا ہے؟ بجٹ ہوتا ہے رقبے پہ، بجٹ ہوتا ہے اپنا غربت پہ، بجٹ ہوتا ہے وہاں کی مقامی ضرورتوں پہ. کسی نے اس کو ریز نہیں کیا. اور میں ان سے یہ کہتا ہوں بلوچ لیڈروں کی خدمت میں مؤدبانہ، مجھے سمجھا دیں اگر میں غلط ہوں، کہ یہ پاکستان کی حکومت سے کوئی امید رکھتے ہیں یہ نہیں رکھتے. ایک تو یہ کہ امید اللہ سے ہوتی ہے، بندوں سے نہیں ہوتی. مگر کیا یہ پاکستان کے عوام کو کیوں ایجوکیٹ نہیں کرتے کہ ان کے حق میں وہ اٹھیں اور بات کریں؟ لیکن کیوں مطلب یہ جو بتا رہے ہیں مینگل صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور یہ خٹک صاحب، مطلب ایجوکیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، پاکستانی عوام کو موبلائز کریں، موٹیویٹ کریں، میڈیا کو موبلائز کریں. یہ جو پولیٹیکل پارٹی کی لا تعلقی ہے نا وہاں سے، مطلب یہ بڑی ڈینجرس ہے، خطرناک ہے. سیاسی جماعتوں کو چاہیے. دیکھیں جی وہاں کے لوگ وہ عرصہ دراز سے اسی چیز، مسئلہ کیا ہے جس طرح ارون صاحب نے فرمایا کہ اس کی جب تک تہ تک آپ نہیں پہنچیں گے. اب مثلا یہ میں عرض کرتا ہوں، اب مثلا یہ اگر ڈاکٹر مالک صاحب نے یا مینگل صاحب نے بائیکاٹ کیا، آپ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، کوئی گریوینس ہوگا، کوئی دل کوئی تو نہیں ہوگا بھائی، بہت بڑے نہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا. تو کیا اے پی سی میں کیا کچھ ہوا ہے اتنا 4-6 گھنٹے اور لیٹ ہو جاتی تو پرائم منسٹر صاحب خود اگر کسی اپنے نمائندے کو بھیج دیتے، گورنر صاحب کو خود چلے جاتے چارٹر لے کر. کوئی اور وہاں پر جو پارٹیسپینٹس بیٹھے ہوئے تھے 58، اگر وہاں سے 6-7 بڑی جماعتوں کے 4-5 لیڈر چلے جاتے. نہیں بھائی آئے آپ، پتہ کیا بلوچستان کنسرننگ نہیں ہے اس تھریٹ کا، جس تھریٹ کی وجہ سے یہاں پہ انہوں نے یہ سارے آل پارٹیز کانفرنس بیٹھے ہوئے تھے. کیا بلوچستان اس میں ٹارگٹ نہیں ہے؟ کیا وہاں کے وہ جو ایک کہتے ہیں وہ گروپ ہے کوئی کہ وہاں بھی ہم جائیں گے جی، وہاں کوئٹہ شورا ساری. تو یہ تو انٹرلنکڈ ہیں ساری باتیں. اور اسی میں اگر ان کو سن لیا جاتا، ان کی بات سن لی جاتی، ان کی تسلی ہو جاتی کہ پورا پاکستان بیٹھا ہوا ہے جی. شاہ صاحب نیکسٹ ڈے سن لی جاتی، نیکسٹ ڈے. ناظرین ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم حکومت میں سے کسی سے بات کر سکیں تاکہ ان کا بھی موقف سامنے آ جائے. یہ ہم کہتے چلے کہ آغاز حقوق بلوچستان کے لیے کمیٹی بنی. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں میں ہر مہینے وہاں آؤں گا. انہوں نے یہ کچھ کہا کہ معلوم نہیں 200-300 مسنگ پرسنز ہیں، اس میں سے 150 کو رہا کر دیا گیا ہے. حکومت کا یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اور یہ آغاز حقوق بلوچستان کمیٹی کے جو چیئرمین تھے رضا ربانی صاحب، شاید ابھی بھی ہیں لیکن اب وہ کمیٹی کچھ متحرک نہیں ہے زیادہ. واپس میں جانا چاہوں گی مینگل صاحب کے پاس. اور مینگل صاحب، آپ نے سنا ہمارے دوست اسٹوڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسئلہ ہے، اس پر بات ہونی چاہیے اور مسئلے کو آگے لے جانا چاہیے. کچھ ڈیولپمنٹ کی بات کریں، کچھ پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. آپ کو ان کی باتیں سن کے یہ تسلی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ یہاں انڈرسٹینڈنگ ہے جو ایشو ہے بلوچستان کا؟ دیکھیں انڈرسٹینڈنگ ذرا صاحب، جہاں سول سوسائٹی کی بات ہے، کچھ ہمارے اینکرز ہیں، میڈیا ہے، کسی حد تک ان میں شاید انڈرسٹینڈنگ ہو. لیکن میجر جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یا ان کی لیڈرشپ ہے یا حکمران ہیں، ان سے جو ہے نا کوئی انڈرسٹینڈنگ مجھے نظر نہیں ہے. پرائم منسٹر نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صرف کوئٹہ ہی بلوچستان ہے؟ پرائم منسٹر سے لے کر ان کی کسی ایک وزراء سے آپ پوچھیں، مشکل سے 2 مہینے میں ایک دورہ انہوں نے کوئٹہ کا کیا ہوگا. لیکن کوئٹہ سے باہر بھی تو بلوچستان ہے. کیا کسی نے انٹیریئر بلوچستان کا کسی بھی پرائم منسٹر نے، موجودہ پرائم منسٹر ہوں یا گزشتہ پرائم منسٹر ہوں یا ان کی کیبنٹ کے کسی بھی ممبر نے جا کے اس کا دورہ کیا ہوا ہے؟ کئی لوگ مارے گئے ہیں، کئی لوگ جو ہیں اغوا کیے گئے ہیں. حکمان بشمولیت صوبائی حکومت کے اور مرکزی حکومت کے اداروں نے جا کے ان لواحقین سے یہ سوال کیا ہے کہ ان کو کس پر شک ہے، کس نے ان کو مارا ہے. کبھی بھی ان واقعات کی تحقیق کی گئی ہے؟ حبیب جالب جو ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، ان کا قتل ہوا. رحمان ملک نے آ کے ایک ایسا بیان دیا اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے، نہ کہ صرف ہمارے زخموں پر نمک، بلکہ یہ کہوں گا کہ ہمارے زخموں پہ وہ تیزاب چھڑک کر چلے گئے ہیں.
تو ان سے ہم کیا امید وابستہ رکھیں؟ اب کل کی بات، پرسوں کی بات ہے، ہمارے ایک ایڈوکیٹ تھے، دن دیہڑے ان کو خزار میں قتل کیا گیا، اس کی 10 سالہ بیٹی اس کے ساتھ تھی. ظالموں کو اس کا خیال نہیں ہے اور اس کو بھی زخمی کیا. رات اطلاع ملی کہ وہ بھی انتقال کر چکی ہے. تو ان سے ہم کس سے امید رکھیں؟ کیسی ان سے امیدیں وابستہ رکھیں؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ ایک اور بات کہوں گا. دیکھیں، ہارون رشید صاحب نے کہا کہ سب سے بڑی امید تو خدا پہ ہے. ہارون صاحب، قرآن شریف جو ایک مقدس کتاب ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے. نواب نوروز خان کو پہاڑ سے اتارا گیا لیکن اس کو پھانسی دی گئی. ٹھیک بات ہے. نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ معاہدے کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی. اس نے خود تجویز کیے. بلوچستان سے کوئی اس نے شخص نہیں رکھا ایک آدھ کے سوا. تمام کا تعلق اس نے جو اپنے نمائندے رکھے اس کا پنجاب سندھ سے تعلق تھا. وہ جو بیٹھے ہی نہیں تھے کہ اس کے گھر پر حملہ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو شہید کیا گیا. اب جس قوت کو نے ایسے اعتبار کی دھجیاں اڑائی ہے کہ قرآن شریف پر بھی وہ اپنے بات پر نہیں ٹھہرتی. صحیح کہہ رہے ہیں. آئین کی تو پامالی جو تو ماشاءاللہ. میں بڑے ادب کے ساتھ میری بات بریک لیں ہارون رشید. بڑے ادب کے ساتھ ایک بات میں ابھی واپس آئیں گے، آپ ہی سے شروع کریں گے. ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو اسی پر ہو رہی ہے کہ اب آگے بلوچستان میں کس سمت بڑھا جائے. آپ ہارون رشید صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں مینگل صاحب سے مؤدبانہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم سب کے ساتھ یہی ہوا ہے. وہاں زیادہ ہوا. ہم یا ججوں کی بحالی کا وعدہ کر کے قرآن سامنے رکھ کے نہیں مکر گئے تھے کیا زرداری صاحب؟ اور دوسری میں یہ گزارش کرتا ہوں، آپ کو حق ہے کہ اپنی ترجیح جیسے چاہیں مقرر کریں، مگر کشمیریوں نے اور شمالی علاقے کے لوگوں نے بہتر اسٹریٹجی میرے خیال میں بنائی ہے. انہیں بھی حکمرانوں کے ساتھ بہت سی شکایتیں تھی. بلوچستان کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے. کوئی بیٹر اسٹریٹجی ورک آؤٹ کریں اور اس کے لیے پاکستان کی رائے ماں آپ کا ساتھ دے گی. یہ ایک گزارش ہے. کوئی اچھا، میں ڈاکٹر مالک پاس جانا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب سوری، آپ بڑی پیشنٹلی ہماری باتیں سن رہے ہیں. آپ بڑی دیر سے کچھ نہیں کہہ پائے. بتائیے گا کہ اب آگے کس طرف بڑھا جائے. میڈم، میں آپ سے عرض کروں نا، ایک دو باتیں بڑی میں واضح کہوں گا. ایک تو جو اسٹیبلشمنٹ کے اسٹریٹجی ہے، یہاں کے خفیہ اداروں کا اسٹریٹجی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ایک ایماندار بلوچ سیاسی ورکر ہوگا جو اس کے ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا، اس کو ایلیمینیٹ کرنے کا ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. اس پہ کوئی رائے نہیں. میں دیکھا نا، اس کو میں بڑا واضح طور پر یہ رکھ رہا ہوں کہ اب وہ صرف اور صرف مار رہے ہیں. نمبر 2، کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی بشمول مسلم لیگ، کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو یہ طے کیا ہے کہ میں اپنا اقتدار بلوچوں کی خاطر نہیں گنواؤں گا. وہ فوج کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے. ہم باڑھ میں جائیں، لاکھ ہمارے نوجوان مریں، ہمارے لوگ قتل ہو جائیں، پیپلز پارٹی والے اپنے اقتدار کو ہماری خاطر جو ہے نا وہ قربان نہیں کریں گے. لیکن ہم سول سوسائٹی کو، دوسری پارٹیوں کو، اسپیشلی مسلم لیگ نون سے ہم نے کئی بار اپیل کی ہے. ایک بات واضح ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، یہاں کے خفیہ اداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر اس ایماندار سیاسی ورکر کو ایلیمینیٹ کریں گے جس کو اپنے سرزمین سے پیار ہے، اپنے عوام سے پیار ہے. اب یہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی کی، سول سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو پریشرائز کرے کہ وہ ایلیمینیشن کی یہ پالیسی کو ترک کرے. کیونکہ ہارون رشید آپ سن رہے ہیں مایوس ہے. پیپلز پارٹی تو لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ جو ہے نا اپنی اقتدار کو ہمارے لیے تو قربان نہیں کرے گا. اس نے کمپرومائز کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ نیگوسیشنز پہ نہیں جائیں گے، اپنا خٹک صاحب نے جو باتیں کی وہ بالکل مثبت باتیں ہیں، کیونکہ خٹک صاحب بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا، ہم نے خود 70s کا جو بھٹو صاحب کا دور تھا، دور دیکھا ہے، بالکل مشترکہ طور پر گزارا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ڈائیلاگ کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. یہ تو وزیر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میں آتے نہیں ہیں جیسے اختر جان کہتا ہے. یہ تو سارے یا تو اپنے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یا دبئی میں بیٹھے. انٹیریئر کو تو چھوڑو، یہ جو ہے نا بغیر اپنا جو ہے نا
جو ایک ہی روڈ ہے اس سے ہٹتے بھی نہیں, سارے بلٹ پروف گاڑیوں میں ہیں. ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب کوئٹہ تک تو یہ لوگ چلے جاتے ہیں, یا تو کینٹ چلے جاتے ہیں, یہ جو ہے نا جو سیکٹریٹ والا روڈ ہے اس میں چلے جاتے ہیں. میں نے کسی کو سریاب میں نہیں دیکھا ہے, جن کے گھر سریاب میں تھے وہ سب شفٹ ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں, آپ ہمارے کولیگ بھی ہیں, قابل احترام ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون بالکل آپ کو یقین دلاتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کے لیے ہمیشہ اس نے آواز اٹھائی ہے. اور پاکستان مسلم لیگ کی قیادت میاں نواز شریف جو کہ ایک محب وطن پالیٹیشین ہے, اس کو جتنا قصور کا شہری یا راولپنڈی کا یا نوشہرہ کا شہری پیارا ہے, اتنا ہی بلوچستان کا شہری اس کو پیارا ہے. آپ لوگوں نے کتنی کمیٹیز جو ہیں ہیومن رائٹس کی, لا اینڈ آرڈر, آپ نے کتنی مرتبہ آپ کی پارٹی نے بلایا اور کہا کہ ہم بلوچستان پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ بات کی بھی ہے, بلائی بھی ہے, اپنی بھی کمیٹیاں بنائی ہیں, پتہ ہے خود ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے, ڈاکٹر صاحب کو بھی ہے. لیکن اب جو یہ سینٹ کا تو اور سرکاری بات ہوتی ہے نا, میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. اور اب بھی ہمیشہ ہماری اپنی پارٹی میں بھی, اپنی وہاں کے جو ہمارے نمائندے ہیں جو کہ ممبر پارلیمنٹ ہیں, ان کے ذمہ بھی میاں صاحب نے یہ لگایا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب صورتحال چونکہ واقعی اس سے 2009 شاک پہنچا ہے کہ آل پسند پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں بلوچستان کے امپارٹنٹ لوگ اور بلوچستان اٹینڈڈ گیا ہے, اس سے دکھ ہوا ہے. اچھا ہارون رشید صاحب, آپ نے سنا انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جو ایجنسیز ہیں ان کا ایک اپنا جو پالیسی ہے, ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی لوگ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ جو ایک تو پولیٹیکل پارٹی سے ایک شکایت ہے اور ساتھ ایجنسیز کے حوالے سے بھی یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب سچ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی, لوگوں کو قتل کر کے ان کو ایجنسیوں کو اور فوج کو ملے گا کیا؟ اتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے کہ حقائق کو الگ کرنا جو اس سے افواہ سے اور مبالغے سے, میرا خیال میں اس میں انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں. پھر دوسری طرف بلوچستان میں بھی وہ لوگ ہیں مثال کے طور پہ جو سیٹلرز کو 1200 سیٹلرز کو قتل کیا گیا ہے اور معمولی لوگ ہیں. اور یہ بلوچ روایات نہیں ہیں, یہ پشتونوں کی روایات بھی نہیں ہیں, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اس پہ بالکل فیکٹس کو واضح کریں اور ہماری بھی ذمہ داری ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہی واضح کریں, ہماری بھی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے, میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے. اور اس پہ ایک زبردست عوامی تحریک ہونی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. اور اس پہ پریشر, آپ صحیح کہہ رہی تھی وقفے میں, مسلسل اس پہ پریشر ہونے چاہیے. یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, لوگوں کے حقوق کا مسئلہ ہے, ملک کا مسئلہ ہے, شہریوں کا مسئلہ ہے, ان کے رائٹس کا مسئلہ ہے. کیا یہ ناسور کی طرح رشتہ رہے گا؟ اور یہ بھی انہوں نے صحیح کہا کہ پھر ہم بھگتیں گے سب, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھگتیں گے اور ہم نہیں بھگتیں گے, یہ نہیں ہوگا. پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری, اور ہم سے کوتاہی ہوتی رہی. ویسے میں تو بلوچستان سال میں 1-2 دفعہ جانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن میں بھی کوشش کروں گا اور سب کو کوشش کرنی چاہیے بطور انڈیویجول کے. میں کہہ رہا ہوں, میں تو کوئی ادارے مینگل صاحب, آپ نے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, آپ نے سنا افسر صاحب خٹک صاحب جو ان کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے, ان کی اپنا ایک سٹیچر ہے اور وہ کمیٹی کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. وہ فنکشنل کمیٹی ہے سینٹ کی ہیومن رائٹس پہ جو کہ تمام اداروں کو بلا سکتی ہے, متحرک کر سکتی ہے, پوچھ گچھ کر سکتی ہے. تو کچھ ان کی باتیں سن کے آپ کو کچھ تسلی ہوئی جو انہوں نے کہا؟ اور انہوں نے خاص یہ کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے کہ اے پی سی بلائیں. بلوچستان پہ اے پی سی ہو, اگر ان کے کہنے پر انیشیٹ کی جائے تو آپ اس میں تشریف لائیں گے؟ ذرا صاحب میں تھوڑا وضاحت کے ساتھ خٹک صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. مجھے یاد ہے ایک زمانہ جب انگریز کا دور تھا, کلات میں کسی جگہ پر آگ لگ گئی تو وہی پولیٹیکل ایجنٹ کی روایت ہوتی ہے, تو اس نے مراسلہ بھیجا کہ جی کلات میں آگ لگی. 2 سال بعد اس کا جواب آیا کہ جی پانی ڈال کے وہ بجھا دو. تو میرے خیال میں خدا کرے لکھا گیا ہے, اس کا جواب کہیں ایسا نہ ہے. لیکن آپ خود دیکھیں, انسانی حقوق کی کئی تنظیموں نے, ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس آف پاکستان اور کئی تنظیموں نے جو ہے بلوچستان کے اس ایشو پر اپنی ایک بالکل بہت قلم بند کیے رپورٹ. ان کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے, نہ ہی ان کا تعلق کسی نیشنلسٹ پارٹی سے, نہ ہی کسی ملیٹنٹ. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں تو میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہی نہیں ہے مینگل صاحب کہ یہ ایشو ہے جو بڑا سنگین ہے اور آپ کی شکایات بہت سی ہیں جو کہ جائز ہیں. اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ انشاءاللہ یہ جو ہوا تھا کلات میں, انگریز نے 2 سال کے بعد جواب
जवाब दिया था। हमें यकीन है कि खटक साहब और ये जो हमारे यहाँ दोस्त बैठे हैं उनकी वसातत से, उनकी एक जुस्तजू से ये जो इशू है इसको आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्द आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में शामिल होने का। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, मेंगल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।